अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एफबीआर है वो अपने जो अहदाफ हैं उनको मुकम्मल करने के लिए भारी टैक्सेस लगाने जा रहा है और जो पाकिस्तान के अहम शोबे हैं उन पर टैक्स लगाए जाएंगे। और हाल ही में मैंने आपको बताया था कि 1100 अरब रुपए के टैक्सेस हैं जो एफबीआर समझता है कि वो इन शोबों पर लगाए जा सकते हैं। और वो शोबे कौन से थे? वो शोबे थे ज़राअत के, और इसके अलावा जो दूसरा शोबा था वो रियल इस्टेट से रिलेटेड था। और अब फैसला कर लिया गया है हुकूमत की तरफ से, रियासती इदारों की तरफ से, और एफबीआर का जो हदफ था 92 खरब रुपए का वो मुकर्रर किया गया है। और रियल इस्टेट पर और ज़राअत के शोबों पर एक भारी भरकम टैक्सेस का जो बोझ है वो लादने की तैयारी हो चुकी है। और आने वाले दिनों में ये जो दो शोबे हैं इन पर टैक्सेस लगा दिए जाएंगे। हो सकता है कि जो रियल इस्टेट से रिलेटेड लोग हैं वो एहतजाज करें, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी एहतजाज करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है। और बहुत से ऐसे फ़ैसले हाल ही में नज़र आए हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर साबित हुए हैं। और इसके अलावा जो एफबीआर है उसने जो मनकूला जायदादें हैं उन पर भी टैक्स लगाने का फ़ैसला कर लिया है। और जो टैक्स लगाया जाएगा वो दौलत टैक्स है, जो कि अवाम जो कि जिनके पास मनकूला जायदादें हैं वो भी तैयारी कर लें कि उन पर दौलत टैक्स लगने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी खबर ये है कि जो पाकिस्तानी रुपया है बहुत ज़्यादा पिटा वो, और जो दीगर ममालिक थे जो पाकिस्तान के हक़ में नहीं हैं वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। लेकिन अच्छी खबर अल्हम्दुलिल्लाह सामने आई है, और अच्छे फ़ैसलों से और जो सिंसियरिटी थी उन फ़ैसलों में वो नज़र आता है कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ गामज़न है। और जो पाकिस्तानी रुपया है उसने सितंबर में मजबूत करेंसी की सूरत में अपना नाम बनाया है और वो उभरा है। और डॉलर के मुकाबले में जो पाकिस्तानी रुपया है पिछले 20 दिन में उसने 6.2% ज़्यादा बेहतरी दिखाई है। और ये आलमी जरीदे की रिपोर्ट है जिसमें पाकिस्तानी करेंसी को इस महीने की करेंसी जो कि बेहतरीन कारकर्दगी जिसने दिखाई है उसमें शामिल किया गया है। और अब बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के केसेस की। उन्होंने जो दरख्वास्त ज़मानत दायर की 9 मुकदमात के हवाले से, और जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। 9 जो मुकदमात थे उनमें उनकी जो अबूरी ज़मानतें थीं वो अदम पैरवी पर मुस्तरद कर दी गई थीं। और अदम पैरवी क्या था? अदम पैरवी का मामला ये था कि इमरान खान साहब 5 अगस्त को तोशाखाना केस में गिरफ़्तार हो गए थे। तो इससे पहले वो सेशन कोर्ट और जो इंसदाद दहशतगर्दी की जो इस्लामाबाद में अदालतें हैं उनमें वो पेश हो रहे थे, और जो उनके ऊपर केसेस थे उस हवाले से वो पेश होकर जब जब तारीख होती थी वो अपनी अबूरी ज़मानत करवाते थे। लेकिन फिर इमरान खान साहब को अटक जेल में कैद कर दिया गया 5 अगस्त को। तो जैसे जैसे जो दरख्वास्तों की तारीख थी, पेशियों की तारीख थी, उसमें वो पेश नहीं हुए। और फिर जब पेश नहीं हुए तो वहाँ उन जजेस ने, उन अदालतों ने इमरान खान साहब की उन केसेस में जो दरख्वास्तें थीं ज़मानत की वो मुस्तरद कर दी। और इसी हवाले से अब इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केसेस थे जिनमें दरख्वास्त ज़मानत उनकी मुस्तरद हुई थी उनमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जो दरख्वास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि जो मुतल्लिका अदालतें हैं उनको पाबंद करे इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि वो मेरिट पर फ़ैसला करें। और जब तक मुतल्लिका अदालतें हतमी फ़ैसला नहीं सुनाती उन केसेस में तब तक इमरान खान साहब को गिरफ़्तार होने से रोका जाए।
تو کاز لسٹ جاری ہو چکی ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ سوموار کو مطلب آج فیصلہ سنائے گی۔ تو کیا فیصلہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت پر جو انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے 9 کیسز کے حوالے سے؟ تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے طور پہ معاملے کو لیول کیا جائے، اور یہ جو کیسز ہیں ابھی چونکہ ابھی ان پر عمران خان صاحب کے حوالے سے ٹرائل تو نہیں ہو رہا ان کے خلاف، تو ہو سکتا ہے کہ شاید ان میں اسلام آباد ہائی کورٹ ضمانت کر دے۔ ویسے بھی تو عمران خان صاحب نے کون سا ان کو رہائی ملنی ہے، یا ان کی جو سائفر کیس ہے اس میں ضمانت ہونی ہے، تو پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان صاحب کے حق میں یہ جو 9 مقدمات ہیں، جن میں جال سازی کا کیس ہے جو توشہ خانہ کے حوالے سے ہے، اس کے علاوہ جو جوڈیشل کمپلیکس پر حملے کا کیس ہے، اور اس کے علاوہ جو دفعہ 144 تھی اس پہ بھی جو عمران خان صاحب نے اس کی وائلیشن کی تھی، تو اس کے حوالے سے اس طرح کے کیسز ہیں، تو پاسبلٹی ہو سکتی ہے یہ۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے، اہم معاملہ ایف آئی اے کی طرف سے سامنے آیا ہے، اور وہ ہے سائفر کا، اور عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کی ہوئی ہے سائفر کے حوالے سے کہ ان کی ضمانت منظور کی جائے اور انہیں رہا کیا جائے۔ تو اس میں بھی ایف آئی اے نے جو ہے وہ اپنی درخواست، متفرق درخواست جو ہے، اور جو ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں خاور شاہ صاحب، انہوں نے دائر کر دی ہے، اور جو متفرق درخواست دائر کی ہے اس میں ان کا موقف ہے، ریاست کا موقف ہے کہ عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت جو ہے وہ بھی ان کیمرہ سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ تو اس میں کیا آگے چل کے ہو سکتا ہے؟ اگر تو پی ٹی آئی والے یہ امید رکھتے ہیں کہ سائفر کیس میں آج عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی، تو سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت نہ آج ہوگی، نہ کل ہوگی، نہ پرسوں ہوگی، نہ 1 ہفتے بعد ہوگی، نہ 2 ہفتے بعد ہوگی، یہ میرا ماننا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلا ہو سکتے ہیں کہ وہ ایف آئی اے کی جو درخواست ہے اس کو تسلیم کر لیں، ایگری ہو جائیں اس سے، اور ان کیمرہ جو ہے وہ اپنے دلائل دیں عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت پر۔ لیکن وہ جب یہ استدعا کریں گے کہ عمران خان صاحب کی ضمانت کی جائے سائفر کیس میں، تو ایف آئی اے جو ہے وہ وہی میرے والی بات کہے گا کہ جی عمران خان صاحب کا جو چالان ہے وہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی عدالت میں، ابو الحسن ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں جمع کروایا جا چکا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ قصوروار قرار دیے گئے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی قصوروار قرار دیے گئے ہیں۔ 28 گواہ ہیں جو انہوں نے اپنے چالان میں شامل کیے ہیں ایف آئی اے نے، اور جو 28 گواہان ہیں انہوں نے 161 کے تحت بیانات دیے ہیں، اور 164 کے تحت مین جو مرکزی گواہ ہیں وہ اعظم خان صاحب ہیں جو پرنسپل سیکرٹری رہے عمران خان صاحب کے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے سامنے بنی گالہ میں یہ سائفر لے کر گیا تھا، اور انہوں نے اسے رکھ لیا، اور 8-9 دنوں کے بعد میں نے جب اسے واپس مانگا تو انہوں نے کہا وہ مجھ سے گم ہو گیا ہے۔ حالانکہ جب میں نے انہیں دیا تھا میں نے انہیں تب بھی کہا تھا کہ یہ بہت سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے اور اس کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے، تو اس کو حفاظت سے رکھیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے وہ جو سیکرٹ ڈاکیومنٹ تھا، سائفر تھا، اس کو 27 مارچ کو جلسے میں لہرا دیا۔ تو یہ تمام جو معاملہ ہے وہ عمران خان صاحب کی اپنی ذاتی خواہش تھی، اور انہوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی، اور سیاست میں وہ سائفر کا استعمال کیا، اور وہ خود بھی یہ اپنی کابینہ کے چند اہم لوگوں سے کہہ چکے تھے کہ ہم اس پر سیاست کریں گے اور اس سے ہم کھیلیں گے۔ تو اب چونکہ ایف آئی اے نے چالان جمع کروا دیا ہے تو وہ یہی کہے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں عامر فاروق صاحب اور طارق محمود جہانگیری صاحب، کہ
اب چونکہ عمران خان صاحب قصوروار قرار دیے گئے ہیں تو ان کی ضمانت نہ کی جائے، اور ان کا چونکہ ٹرائل شروع ہونے والا ہے تو اس وجہ سے ضمانت نہیں ہو سکتی، اور یقینی طور پر عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت نہیں ہوگی۔ اسی لیے میں نے بتایا آپ کو کہ نو جو ان کے خلاف کیسز ہیں ان میں تو ہو سکتا ہے کہ ضمانت ہو جائے بیلنس کرنے کے لیے، لیکن سائفر میں تو ویسے بھی ان کی جان نہیں چھوٹنی، تو رہائی عمران خان صاحب کی قطعی طور پر ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ 2 دنوں سے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ جنوری میں بھی نہیں ہونے چاہیے، بہت سردی ہوگی جی، ٹھنڈ لگ جائے گی سانوں، اور جو لوگ ہیں ہمارے وہ پہاڑوں پہ ہوں گے، برف باری ہو رہی ہوگی، تو اور اس کے علاوہ جو جہاں پر لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں وہ وہیں رہ جائیں گے، اور الیکشن میں ہمارے لوگوں کو پولنگ اسٹیشن تک لانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے پولنگ اسٹیشنز خالی ہو جائیں گے اور ہمیں ووٹ نہیں پڑ سکیں گے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ساری باتیں اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ جنوری میں جو الیکشن ہے وہ ملتوی ہو جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حاجی غلام علی صاحب ہیں ان کے برادری نسبتی، وہ KPK کے گورنر ہیں، اور 5 انگلیاں ان کی گھی میں ہیں، اور اچھی خاصی کرپشن جو ہے نا KPK میں مولانا صاحب کی جماعت بھی کر رہی ہے، اور آل KPK میں مولانا صاحب ہیں، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ الیکشن ہو جب مفت میں ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے۔ اور جو اعظم خان صاحب ہیں کیئر ٹیکر CM، وہ بھی ان کے ہاتھ میں غریب کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ ویسے بیچارے بہت ضعیف ہو چکے ہیں، تو سارا جو کنٹرول ہے وہ حاجی غلام علی صاحب کے پاس ہی ہے یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے۔ تو پھر یہی تو وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ جنوری میں بھی جو الیکشن ہے نا وہ نہیں ہونے چاہیے، اور یہ مولانا صاحب چاہیں گے کہ یہ مارچ اپریل تک چلے جائیں، جب مارچ اپریل آئے گا یہ کہیں کہ جون تک چلے جائیں۔ تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ الیکشن جو ہے وہ کسی صورت بھی لیٹ ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو اہم خبر سامنے آئی ہے وہ آئی ہے MQM کی، اور MQM نے بھی جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس میں جو نظر ثانی درخواست تھی وہ واپس لے لی ہے، اور MQM کے جو وکیل ہیں عرفان قادر صاحب، انہوں نے جو ایڈوکیٹ ہیں ان کو بتا دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ MQM جو ہے وہ اپنی درخواست واپس لے رہی ہے، اور جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ بھی نظر ثانی درخواست دائر کر چکے تھے فیض آباد دھرنا کیس میں، اور ان کے حوالے سے جو وکیل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شیخ رشید صاحب تو پہلے ہی پکڑے ہوئے ہیں، تو اسی وجہ سے اس کیس کو ہی زیر التوا رکھا جائے۔ زیر التوا تو نہیں رکھا جائے گا، اور جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے جب 28 ستمبر کو کیس کی سماعت کی تھی تو اس میں جو MQM کے وکیل تھے وہ پیش نہیں ہوئے تھے، تو اسی وجہ سے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ MQM یا تو درخواست کے حوالے سے اپنا جواب داخل کروائے یا پھر اس کیس کے حوالے سے اپنے دلائل دے۔ تو اب MQM بھی پیچھے ہٹ گئی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریاست مطلب وزارت دفاع، IB، پیمرا، اور اس کے علاوہ یہ MQM اور PTI، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اپنی درخواستیں انہوں نے واپس لے لی ہیں، اور جو ریاست ہے اس نے اپنی بال جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کورٹ میں ڈال دی ہے، اور فیصلہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 28 اکتوبر تک تمام فریقین کو جواب داخل کروانے کا کہا ہے، اور ریاست کو یہ حکم دیا ہے کہ انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس میں جو فیصلہ سنایا تھا اس پر عمل درآمد کی جو رپورٹ ہے وہ پیش کی جائے۔ اس سے پہلے جو اٹارنی جنرل عثمان منصور عوان صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ فیض آباد دھرنا
کیس میں جو فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد کے لیے 2 مہینے دیے جائیں، جس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ 1 مہینہ بہت ہے، اور پھر اس کے بعد غالباً 3 نومبر کو اس کیس کی دوبارہ سے سماعت ہوگی۔ اور بات کر لیتے ہیں بشریٰ بی بی کی، ان کی گرفتاری کے حوالے سے کہ کیا آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ گرفتار ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں۔ 2 ہی صورتیں ہیں، اگر تو وہ تعاون کرتی ہیں ریاستی اداروں کے ساتھ عمران خان صاحب کے خلاف تو پھر تو وہ گرفتار نہیں ہوں گی، اور اگر وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تعاون نہیں کرتی اور عمران خان صاحب کا ساتھ دیتی ہیں تو ڈیفینیٹلی گرفتاری جب ہوگی تو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔